Good afternoon, Amir Faisal Sahib. I'm over here. Whenever you see the possibility, then let's start question answer. Thank you, bottom of my heart, Amir, Mughal Ujala Sahiba, and this pure discussion team. Thank you and honor that you are giving this service for mankind. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. हम आज एक बार फिर से मोहतरम जाहिद खान साहब का पुरखुलूस इस्तकबाल करते हैं, उनको वेलकम कहते हैं सवाल और जवाब के नशिस्त के लिए, और मुगल मैम के हैंड ओवर माइक के आगे की कार्रवाई वो शुरू करें। शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से। मोहतरम जाहिद खान साहब, कल हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जहां मुनक़ते हुआ था वहां से बात शुरू करते। जी, तो गुफ्तगू का सिलसिला जहां मुनक़ते हुआ था वो ये बात थी कि कुरान पाक की जो आयत है अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, इसके नजूल के बाद भी आपने फरमाया था कि मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक नया मिशन देने की ऑफर हुई थी फरिश्तों की तरफ से या खुदा ताला की तरफ से, और वो मिशन ये है कि यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम को यूनाइट करने का काम करें। लेकिन अपने असहाब की कशमकश की वजह से उन्होंने इनकार कर दिया। नीज कल आपने ये भी फरमाया था कि अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम वाली आयत खुदा ताला की तरफ से नहीं थी, बल्कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी हिकमत के तहत थी। इस बारे में प्लीज वजाहत कीजिए, शुक्रिया। ये शिद्दत कि ये दीन मुकम्मल कर दिया है, तुम्हें इस्लाम पसंद किया, तुम्हारे लिए ये शिद्दत मोहम्मद साहब की थी, और इसी शिद्दत से कहा कि जो कोई इस्लाम में दाखिल होने के बाद बाहर निकले उसकी सजा मौत है। यानी जैसे जानी को पत्थर मारे जाते हैं, इसका सर तन जुदा किया जाएगा। यही अंजील की तालीम है मुकाशफा में कि जो भी इसके अंदर एक लफ्ज आगे पीछे करेगा और या इससे हटकर कुछ कहेगा, वो जिंदगी के दरख्त से काटा जाएगा। यही तालीम तौरात की है, मूसा की, कि शरीयत में कोई 1, 19, 20 का फर्क करेगा उसको संसार कर दिया जाए। तो ये शिद्दत जो है ये नबियों की है, और इसका हासिल ये था कि जो इस्लाम के अंदर दाखिल हो वो बाहर ना जाने पाए। बस अब ईसाईयत में क्योंकि डेमोक्रेसी है, रोजाना मजहब बदले, रोजाना अंदर आए, हिंदुओं में भी यही है, दूसरे मजहबों में भी यही है, लेकिन इस्लाम की ये शिद्दत पसंदी ना खुदा की थी ना जिब्राइल की, ये मोहम्मद साहब की अपनी थी, और ये जान कर लिखवाया गया है। इन्हीं चीजों को निकलवाने के लिए तो फरिश्तों ने चाहा था कि सारी मोहम्मद अरबी की हिकमतें बाहर निकाली जाए। नबी नहीं आ सकता, इसमें दाखिल होने के बाद जो बाहर जाएगा वो मारा जाएगा। यहूदी नसारी तुम्हारे दुश्मन हैं और क़यामत तक दुश्मन रहेंगे, और ये कि इस्लाम के सिवा कोई मजहब कबूल करेगा खसारे में होगा, जहन्नम के अंदर जाएगा। और फिर उसमें तजाद की भी है, कॉन्ट्रडिक्शन, कि जो यहूदी नसारी सितारा परस्त, उनका जो कुछ होगा अमल, उनका अजर खुदा के ज़िम्मे होगा, या मुसलमानों को भी शामिल नहीं किया गया। तो ये जितनी हिकमतें थी मोहम्मद अरबी की, चाहे एक एक करके इनको निकाल दिया जाए। वुमन राइट, जो औरतों के हकूक के बारे में कि 2 गवाहियां हो तो गवाही होगी, और जो मैन वर्ल्ड के तहत जो तड़का मिलता है यानी कि वसीयत, उसमें जो कुछ हुआ, और अगर कहें तो अनगिनत निकाल के मैं दिखा सकता हूं। ये सबको कहा था कि इसको निकालो, और मतलब एक होगा, यानी सब मजहबों को इकट्ठा करो,
انا ساری امتیں ایک امت ہیں، وہ انا ربکم میں تمہارا رب ہوں، ان کو یونائٹ کرو۔ اس کے بعد خدا چاہتا تھا کہ اور تعلیمات جو محمد صاحب نے ابھی نہیں بتائی ہیں وہ بھی کھولو، تاکہ چاہے وہ اسلام کے خلاف چاہیں۔ جی محترم، بہت شکریہ، لیکن یہاں میں آپ سے تھوڑا سا اختلاف کرنے کی اجازت چاہوں گی۔ ایسی میری نظر سے کوئی بھی آیت قرآن پاک میں نہیں گزری جس میں کہا گیا ہو کہ جو لوگ اسلام میں داخل ہونے کے بعد باہر نکل جائیں ان کا سر تن سے جدا کر دیا جائے، بلکہ یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے پھر وہ انہوں نے کفر اختیار کیا، اس کے بعد پھر ایمان لائے، پھر کفر اختیار کیا، پھر ایمان لائے، پھر کفر اختیار کیا، تو ان کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے، اور اللہ جو چاہے ان کے ساتھ معاملہ کرے، کسی بھی انسان کے ہاتھ میں ان کا اختیار نہیں دیا گیا۔ یہ تو ہو گئی پہلی بات۔ دوسری بات جو ہے وہ آیت الکرسی میں جہاں وہ آیت ہے لا اکراہ فی الدین، اس کے بعد ہے قد تبین الرشد من الغی، یعنی دین میں کوئی جبر نہیں ہے، ہدایت گمراہی سے ممتاز ہو چکی ہے، لہذا جو بھی کوئی طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو پھر آگے اس کے لیے یہ ہے وغیرہ وغیرہ، یعنی یہاں بھی عقل کو اور شعور کو اپیل کیا گیا ہے کہ ہدایت اور گمراہی یہ دونوں الگ الگ ہو چکی ہیں، اب اپنی مرضی سے فیصلہ کرنا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے تیسرا پوائنٹ ہے وہ والی آیت جو 2-3 دفعہ آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور جو نصارہ ہوئے اور جو ستارہ پرست صابی ہوئے وغیرہ وغیرہ مختلف لوگوں کا ذکر کر کے یہ کہا گیا ہے کہ ان میں سے جو بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لایا تو اس کا اجر جو ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے، اور ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اس کا مطلب ہے ان ساروں کو آپشن دی جا رہی ہے کہ یہ اپنے اپنے مذہب میں رہتے ہوئے بھی اگر صرف اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لے آئیں، یہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ذکر ہی نہیں ہو رہا۔ تو یہ ساری جن آیات کے میں نے حوالے دیے ہیں یہ ایک فلیکسیبل نظارہ پیش کرتی ہیں، اس میں شدت نہیں ہے۔ اس پہلی ویڈیو کا میں آڈیو کا جواب دے دوں۔ کسی علماء کے پاس جائیں، قرآن جو ہے کس پہ اترا؟ محمد رسول پر، اور حدیثیں جو ہیں یہ تشریح ہے، یعنی کہ نمازوں کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے قرآن میں، لیکن حدیثوں میں بتا دیا گیا کہ نمازیں کیسے پڑھنی ہیں اور کتنی پڑھنی ہے۔ حدیث میں اور حدیث امام بخاری میں دیکھ لیں جا کے، یا کسی علماء کے پاس چلے جائیں، اسلام سے جو مرتد ہوگا اس کی سزا قتل ہے۔ یہ تو ایک پہلی آپ کی آڈیو، کس سے مرضی پوچھ لیں علماء سے کہ اگر کوئی اسلام چھوڑ کے مرتد ہو جائے اس کی سزا کیا ہے۔ یہ اس کی تشریح محمد صاحب نے خود ہی کر دی، یہ تو آپ پہلے لے لیں۔ اب میں آپ کی دوسری آڈیو سنتا ہوں۔ دوسری جو ہے آپ کی آڈیو، قرآن پڑھ کے دیکھ لیں کہ جو کوئی اس دین کے علاوہ کچھ قبول کرے گا، کسی بھی دین کو، وہ خسارے کے اندر ہے۔ نہیں لکھا ہوا کہ جو چاہو ایمان لاؤ، یا یہ کہ انسان پہ چھوڑ دیا گیا، وہ خسارے کے اندر ہے۔ خسارے سے متعلق کہ وہ جہنم میں جائے گا، کوئی دین اسے قبول نہیں کیا جائے گا سوائے اسلام کے۔ کھلی آیات ہے قرآن کے اندر۔ میں کہہ دوں گا ان میں سے ایک کو کہ وہ آپ کو دکھا دیں۔ اب میں تیسری آڈیو آپ کی سنتا ہوں کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں۔ باقی جہاں پہ کہا گیا، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کنٹرڈکشن ہے۔ ایک جگہ یا ایھا الذین آمنوا، آگے پھر آیت چلتی ہے وَیہود وَنَصَارَىٰ وَالصَّائِبِینَ، ستارہ پس کو بھی لے لیا ہے، دوسرے مذہبوں کو بھی لے لیا ہے۔ یہاں کٹ کر دیا گیا ہے کہ جو کوئی ایمان یا اعمال کرے گا اس کو اس کے مطابق اجر ملے گا۔ ٹھیک ہے، ایک جگہ پہ کہا گیا کہ لا اکراہ فی الدین، دوسری جگہ پہ کہا گیا کہ اسلام کے سوا کوئی چیز قبول نہیں ہوگی۔ پڑھ لیں، یہ قرآن کی آیات ہے۔
پھر اگر اس طریقے سے دیکھیں گی 5 نمازوں کا مجھے قرآن سے بتا دیں، نہیں بتا سکیں گے آپ کہ 5 نمازیں فرض ہوئی ہیں۔ اب محمد صاحب نے آگے سے کہا کہ جیسے میں کرتا ہوں ویسے تم کرو، یعنی کہ میں 5 وقت کی پڑھتا ہوں تو تم 5 وقت کی پڑھو، اور پھر یہ کہ جو اسلام سے نکل جائے، یہ تو میں آپ کو حدیث ہی بتا دیتا ہوں کہ وہ گورنر تھے کوئی، میں اگر کہو گے تو مجھے نکالنی پڑے گی، وہ آئے، انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کہا کہ یہ شخص اسلام سے باہر ہے، اسلام سے باہر ہے۔ تو کہا میں گھوڑے، اچھا وہ کھا رہے تھے اپنا مرغا، کہا میں آئیے اور کھانا کھائیے، یہ حدیث بتا رہا ہوں آپ کو، کہا میں گھوڑے سے نہیں اتروں گا جب تک اس کا 7 تن سے جدا نہیں کیا جائے گا، اس کو قتل نہیں کر دیا جائے گا۔ یہ حدیثیں ہیں، یہ سنت رسول خود بتا رہی ہے کہ کیا کرنا ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ جیسے قرآن کہتا ہے اس کے مطابق ہو رہا ہے، قرآن میں تو بہت سے پھر تضادات ہیں، کون کون سی پھر آیت آپ نکالیں گی اور کون کون سی آیت اس کے بیچ میں لے کے آئیں گے آپ؟ مجھے دیکھنا پڑے گا کہ آپ چاہتی ہیں قرآن میں کیا کیا تضادات ہیں، ایک طرف لا اکراہ فی الدین، ایک طرف کہ تم ایمان لے کے آؤ گے عمل کرو گے، ایک طرف کے خسارے میں ہے۔ میں بھی لگا دیتا ہوں، میں دیکھتا ہوں وہ ساری اپنا قرآن کی آیات جن میں بہت تضاد ہے، اور پھر سنت کیا کہتی ہے وہ بالکل علیحدہ ہے۔ جی محترم، آپ نے یہ فرمایا کہ یہ کہا گیا ہے کہ جو اسلام کے سوا کوئی اور دین قبول کرے گا وہ خسارے میں ہے، یا اس طرح کی بات ہے، تو ٹھیک ہے، ظاہر ہے کوئی بھی نبی یہی کہے گا کہ جو میں دین لایا ہوں اگر تم یہ قبول نہیں کرو گے تو خسارے میں ہے۔ خسارے سے مراد تو یہی ہوتی ہے کہ آخرت میں اس کا خسارہ ہوگا، اس کو وہاں پہ تکلیف اٹھانی پڑے گی، تو ایک تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو دوسری جو بات تھی وہ میں دوبارہ آپ کی آڈیو مجھے سننی پڑے گی، لیکن خیر اگر آپ اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں تو آپ کہہ دیں، ورنہ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر یہ مطلب ہے یا اس کا وہ مطلب ہے تو ٹھیک ہے، میں نے مان لی آپ کی بات۔ تو وہ جو قرآن کی دوسری آیت ہے اس کو نکالتے بیچ میں سے، اگر خسارے میں ہوگا بعد میں تو وہ یہ جو آیت ہے وہ یہودی و صائبین اور یہ ستارہ پرست، یہ یہودی، یہ عیسائی، آمنا جو بھی ایمان لے کے آئے گا، عمل کرے گا، اس کا اجر خدا کے ذمہ ہے۔ تو پھر اس آیت کو نکالیں، اگر خسارے میں ہوگا تو دونوں میں سے ایک بات تسلیم کرنی ہوگی۔ اور یہ جو میں نے یہ جو بھیجی ہے ساتھ نے 100 آیات اور 100 تضاد، انہیں پہلے پڑھ لے تاکہ بات پھر واضح ہو جائے۔ جی محترم، اصل میں پروگرام کے دوران تو انہیں سب کو پڑھنے کا وقت نہیں ہے، لیکن اگر باریک نظر سے دیکھا جائے تو اس میں تضادات نہیں ہیں۔ میں ابھی صرف حوالے کے لیے نمونے کے طور پر صرف ایک بات پیش کرتی ہوں آپ کے سامنے۔ مثال کے طور پہ یہ دو جو پیش کی گئی ہیں کہ اگر تمہیں قرآن کے آسمانی کتاب ہونے پر شک ہے تو یہودیوں اور مسیح کے ماننے والوں سے پوچھ لو، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ یہ تو عام لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، پوری بنی نوع انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی کہ اس میں شکوک و شبہات والی کوئی بات نہیں ہوتی۔ لیکن اگر یہ خدا کی طرف سے ہے کہ اس میں شک والی تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر تمہیں شک ہے، خدا تو کہہ رہا ہے اس میں شک والی بات نہیں، لیکن تمہیں شک ہے، انسان ہے، کمزور ہے، اس کو شک ہو سکتا ہے، تو پھر یہود اور یہودیوں اور مسیح کے ماننے والوں سے پوچھ لو، یعنی پہلے بھی کتابیں آتی رہی ہیں اور پہلے بھی خدا کی طرف سے الہام نازل ہوتے رہے ہیں، ان سے پوچھ لو، یہ بھی خدا کی طرف سے باتیں آ رہی ہیں، پہلے بھی آ چکی ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس کا یہ مطلب اگر
قرآن کے آسمانی کتاب ہونے پر تمہیں شک ہے تو یہودی اور مسیح کے ماننے والوں سے پوچھ لو، وہ تو آج بھی اس کتاب کو جھوٹا کہتے ہیں اور محمد عربی کو شیطان کہتے ہیں کہ سب سے بڑا جھوٹا دروغ کو۔ تو پھر ہم جا کے یہودی اور نصاریوں سے پوچھیں اس کتاب کے متعلق، اب آپ کیا کہیں گے اس کے متعلق؟ ان سے یہ نہیں کہا جا رہا کہ اس کتاب کے متعلق پوچھو، کیونکہ ابھی تو یہ کتاب کی شکل میں تھی ہی نہیں، ابھی تو احکامات جستہ جستہ نازل ہو رہے تھے۔ یعنی یہ بات تم پوچھ لو کہ اس طرح سے الہام اور وحی ہوتی ہے، تو ظاہر ہے یہودی بھی کہہ دیتے کہ ہاں موسیٰ پر بھی ہوتی تھی، اور عیسائی بھی کہہ دیتے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر بھی اس طرح سے خدا کلام کرتا تھا۔ یہ والی بات پوچھ لو، یہ کہا جا رہا ہے۔ بعد میں وقت ملے ٹھنڈے دل سے پڑھنا، اس میں اور بڑی چیزیں ہیں، بہت ہی تضاد ہے، اور یہ اور بتا دیتے آپ کو اس دور میں جب یہ بات کی گئی کہ قرآن کے آسمانی شک ہونے پر اگر تمہیں شک ہے تو یہودیوں اور مسیح کا یہی کہنا تھا کہ یہ جو کتاب محمد پہ اتری ہے یہ کتاب چوری کی گئی ہے ہماری کتابوں میں سے، یعنی کہ یہ ہماری تعلیمات ہیں کہ محمد نے چوری کر لی، اس کو کوئی وحی نہیں اترتی، لیکن اس کے باوجود آپ ٹھنڈے دل سے اس کو پڑھنا، اور اس پہ پھر اگلی دفعہ ایک ایک کر کے ہم اس کے اوپر بات چیت کر لیں گے، اور میں آپ سے کچھ سوال کروں گا، اس کا جواب آپ دیں گی۔ ابھی تو آپ سوال کریں نا، میں سوال کروں گا اس 100 تضادات میں، ان کا جواب آپ دیں گی، اگر نہیں دے سکیں گی تو سمجھ لیں قرآن تضاد سے بھرا پڑا ہے۔ ایک مثال لے لیتے ہیں، زیادہ قسمیں کھانے والا ذلیل ہوتا ہے۔ اب خدا نے بار بار خود قسمیں کھائیں، کیا اللہ ذلیل ہے؟ کیا اللہ بھول گیا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ زیادہ قسمیں مت کھاؤ، اور خود قسموں پہ قسمیں کھائے جا رہا ہے؟ اس موضوع کو لے کے ہم اگلی یہ تضادات جو ہے اس پہ ہم گفتگو کریں گے اور اس پر ہم بات چیت کریں گے تاکہ ذرا یہ کھل کر سامنے آئیں یہ چیزیں۔ باقی رہ گیا محمد صاحب کا، تو وہ تو انہوں نے پھر عالم ارواح میں بتا دیا کہ قرآن میری حکمتوں سے بھرا پڑا ہے اور یہ مخلوق ہے۔ اسی پہ تو ہزاروں لوگوں کے سر تن سے جدا کر دیے گئے تھے ہارون رشید اور مامون رشید کے دور کے اندر، کہ انہوں نے کہا کہ قرآن مخلوق ہے، یہ خدا کا کلام ہے ہی نہیں۔ تو یہ تو اسلام کی لمبی ہسٹری ہے، آپ کو غالباً آپ کو پتہ ہوگا اس بارے میں کہ قرآن مخلوق ہے۔ جی محترم، ظاہر ہے میں کوئی عالم فاضل تو نہیں ہوں، میں تو محض ایک طالب علم ہوں، ہر جگہ سے سیکھنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن اتنی سی بات تو مجھے سمجھ ہے کہ خدا تعالیٰ کا قسم کھانا بالکل اور بات ہے، اور بالکل اور چنس میں استعمال ہوا ہے۔ بندوں کا قسمیں کھانا ہوتا ہے، جب زیادہ قسمیں کھاتے ہیں جو لوگ، وہ اپنی جو بھی غلط سلط بات ہوتی ہے اس کو درست ثابت کرنے کے لیے کہ لوگ ان پہ یقین کر لیں، اس لیے زیادہ قسمیں کھاتے ہیں۔ تو ان کے لیے اگر کہا گیا کہ زیادہ قسمیں کھانے والا ذلیل ہوتا ہے تو وہ ایک اور بات ہے۔ کہاں خدا کا قسم کھانا کسی بات کا، اور کہاں ایک عام انسان کا قسمیں کھانا زیادہ۔ تو بہرحال لیکن ہم آگے چلتے ہیں ورنہ ہم یہیں اٹک کے رہ جائیں۔ اگلا پوائنٹ یہ ہے جو آپ نے بک میں بیان کیا، اس میں آپ نے یہ فرمایا، یہ 24 نمبر پوائنٹ ہے، اس میں آپ نے فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سامنے یہ بھی اعتراف کیا کہ فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ جو آج تک حل نہیں ہو سکا اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ اس کو بھی پلیز ذرا واضح کر دیجئے، شکریہ۔ میں آپ کو چھوٹی سی بات سمجھا دیتا ہوں۔ یہ واقعہ تو سنا ہوگا
کہ ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ یہ میرا شکر گڑ بہت کھاتا ہے. غالباً یا تو یہ کسی ولی کا واقعہ ہے یا محمد صاحب کا ہی واقعہ ہے. تو کہا کہ پھر آنا. وہ دوبارہ آئی تو کہا کہ بیٹے گڑ نہیں کھانا. اس نے کہا یہی بات کہنی تھی تو پہلے کہہ دیتے. اس نے کہا پہلے میں کھاتا تھا گڑ، میں نے خود چھوڑا، اب اس پہ اثر ہوگا. تو چاہے خدا کتنا ہی بڑا ہے، اپنے آپ کو جب گائیڈنس پہ لے کے آتا ہے تو اسی لائن پہ رکھتا ہے جہاں پہ انسانی رسپانسبلٹی ہے. خدا ایک بات ہرگز نہیں کر سکتا جو وہ خود بار بار کر رہا ہے. بہرحال یہ تو ایک مضمون ہے، اس کی طرف ہم کسی وقت بھی آ سکتے ہیں. اچھا، دوسری بات جو آپ نے پوچھی، اس کے متعلق بتایا کہ یہ جو سینکشن میں نے کیا ان کے خلاف، یہودیت کے خلاف، کہ ان کے ساتھ بہت سی چیزوں میں تم اس کا ان کے شریک نہیں ہوگے. بہت سی چیزیں بتائیں گے علماء، بتائیں گے تفصیل سے. اگر مجھ سے پوچھنا ہوگا تو وہ پھر میں چیک کرتا ہوں. انہیں بہت سے پوائنٹ ہے کہ کیا لین دین نہیں کرنا ہے ان کے ساتھ. تو جب یہ شدت اختیار کی گئی تو لازمی بات ہے کہ یہودی کوئی ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے تھوڑی بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے بھی ان سینکشن کا جو پابندیاں لگائی تھی وہی جواب دیا. انہوں نے بھی تب سے یہ مسئلہ جو ہے یہ یہودیوں کا اور مسلمانوں کا یہ طول پکڑ گیا. پھر اس میں اور بہت سے واقعات آ گئے جو میں نے پہلے بھی بتایا تھا. یہودیت کے ساتھ انتہائی سختی، ان کو مار دینا، ان کے ساتھ ایسا سلوک کرنا کہ یعقوب اور جو اسحاق جو تھے نبی یا داؤد، وہ بھی پیچھے ہٹ گئے اور خلاف ہو گئے روح کی دنیا میں. تو اگر آپ تفصیل سے چاہیں گی تو پھر میں وہ ون بائی ون بتا دوں گا کہ جو علماء بتاتے ہیں کہ اس وجہ سے ہم ان کے ساتھ لین دین نہیں کر سکتے یہودیوں کے ساتھ. دوسرے یہ ہے کہ جب اگر دوسرا مشن لے لیا جاتا، یعنی کہ یونٹی کا، اور آپ روم جاتے اور عائشہ آپ کے ساتھ ہوتی، تو وہاں جو یونٹی آف ریلیجن ہوتی تو یہ مسئلہ یہ حل ہو گیا تھا فلسطین کا، اور یہ مسلمانوں کا وہیں پر حل ہو گیا تھا. پھر یہ خون خرابے نہ ہوتے. تو اس مسئلے کا جو دوسرا راؤنڈ تھا وہ وقت دے رہے تھے، آپ نے یہ وقت قبول نہیں کیا. تو بس وہیں سے پھر یہ آج تک خون خرابے ہوتے جا رہے ہیں، لیکن یہ مسئلہ حل ہوتا نظر نہیں آ رہا. تو اس میں بہت سے پوائنٹ آ جاتے ہیں. اگر وہ دوسرا مشن لے لیتے تو یہ بات نہ ہم آج کرتے نہ کہنے والی ہوتی، یہ مسائل کبھی کے حل ہو جاتے. جی محترم، شکریہ. اگلے پوائنٹس ہیں نا، وہ 25، 26 اور 27، وہ آلموسٹ ملتے جلتے ہیں. ان سب میں بھی یہود کے بارے میں ہی بات ہے. بہرحال ہم ان کو ون بائی ون لے لیتے ہیں. 25 نمبر جو پوائنٹ ہے آپ کا وہ یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے بہت سے یہودی قبائل کو ان کی سرزمین سے نکال دیا کیونکہ ان کے لیے میرے دل میں کوئی شفقت اور ہمدردی نہیں تھی. شروع میں تو محمد عربی نے بہت کوشش کی، چاہا، یعنی کہ ایک واقعہ تو وہ ہو گیا تھا نا کہ جہاں پہ بی بی ختیجہ کے بزنس فلاپ ہو گئے تھے. یعنی کہ ختیجہ بی بی نے بتایا بھی کہ میرے کاروبار بہت اچھے ہیں، آپ یہودیوں کے ساتھ اپنا ٹانگ نہ اڑائیں، ان کو چیلنج نہ کریں، ہم کامیاب نہیں ہوں گے. تو ایک تو اس کی بھی بڑی کھاٹ تھی دل کے اندر. پھر بھی کوشش کی، لیکن بار بار یہودیوں نے بتایا اور سرکشی اختیار کی
تو کہا کہ اگر پھر دیکھ لیا نا کہ یہ تو کام نہیں ہو سکتا، تو افسوس کے ساتھ بھی کہا کہ اگر 20 یہودی بھی ایمان لے آتے تو سارے یہودی ایمان لے آتے اسلام میں، لیکن وہ 20 یہودی بھی نہیں آئے۔ اس کے بعد پھر رد عمل جو ہے وہ آپ نے خود ہی بتا دیا کہ میں نے کیوں نکالا ان کو۔ پھر یہاں ایک اور بات آ جاتی ہے، اس بات کا بھی جواب ہے جو پہلے ہماری تھوڑی سی گفتگو ہوئی کہ مرنے کا وقت ہے بڑا مشکل ہوتا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام عرب میں 2 مذہب نہ چھوڑے جائیں۔ اب آپ دیکھیں، یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، ستارہ پرست بھی تھے، بت پرست بھی تھے، اور راہب بھی تھے، کاہن بھی تھے، لیکن کہا جا رہا کہ عرب کے اندر 2 مذہب نہ چھوڑے جائیں، جیسے بھی ہو ان کو باہر کرو، یا تو اسلام میں لے کے آئیں، پورے عرب میں صرف ایک ہی مذہب ہوگا، ان میں سے 2 مذہب عرب کی ٹیریٹوری میں نہ چھوڑے جائیں۔ کہ جاتے جاتے آپ اپنا حکم پیش کر رہے ہیں کہ یہ میں چاہتا ہوں، اگر زندہ رہتے تو یہ خود بھی عمل کر کے دکھانا تھا۔ تو آپ دیکھ لیں اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں ہم گفتگو۔ جی محترم، شکریہ۔ اگلا پوائنٹ نمبر 26 ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ انہوں نے آپ کو بتایا، اعتراف کیا کہ خدا نے مجھ سے چاہا کہ میں یہود سے اس طرح پیار کروں جس طرح اپنی فیملی سے کیا جاتا ہے، لیکن میں ایسا نہ کر سکا، حالانکہ میرے اپنے رشتہ داروں نے بعض دفعہ میرے ساتھ یہود سے بھی زیادہ دشمنی والا سلوک کیا۔ اس کو بھی ذرا واضح کر دیجیے۔ اس کی تشریح کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں۔ جو آپ کے جو رشتہ دار ہیں، خونی رشتے، انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، آپ نے پھر بھی ان کو معاف کر دیا۔ اور مجھے یہاں تک بتایا گیا ہے کہ یہ مکے میں جو معاف کی گئی تھی، معافی تھی عام، اس میں وہ لوگ بھی جھگڑے میں آ جاتے جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھے۔ تو یہاں تک تو ان لوگوں کو بھی معاف کر دیا مکہ میں، اور مکہ کے جو خونی رشتے تھے جنہوں نے ٹل کا زور لگایا کہ اسلام کو مٹا دیا جائے۔ لیکن محمد صاحب کہتے ہیں خود ہی، لیکن یہ میں یہودیت سے مجھے کوئی خاص یعنی کہ ڈسٹنس تھا، فاصلے پر، مجھے یہ اچھے ہی نہیں لگتے تھے۔ تبھی یہ کہا تھا، امام بخاری کی حدیث ہے، کیا محمد صاحب کو پتا نہیں تھا کہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کی نسل میں سے ہیں؟ تو تب بھی اس کے باوجود کہا مجھے لگتا ہے یہ چوہوں کی نسل میں سے ہیں۔ تو آپ اندر سے دیکھ لیں کہ اندر سے محمد صاحب کے تاثرات کیا ہیں۔ اندر سے بیزاری تھی، ناپسندیدگی تھی، نفرت تھی یہودیوں کے ساتھ۔ جتنا محمد عربی کو یہودیوں نے بلاک کیا ہے، اگر یہ بلاک نہ کرتے تو غالباً پھر اگلا قدم محمد رسول کا یورپ ہوتا، یعنی اپنی زندگی میں ہی کثرت سے یورپین کو اسلام میں داخل کر دیتے ہیں۔ یہ بھی محمد رسول نے بتایا ہے، لیکن وہ بیچ میں ایسے کھڑے ہوئے کہ نہ نکلنے دیتے ہیں، ٹکا لگا کے کھڑے ہو گئے، نہ آنے دیا نہ جانے دیا۔ تو اور بہت سی وجوہات ہیں جو محمد صاحب نے بتائی، لیکن چند ایک میں بتا دی میں نے آپ کو۔ اور آج عالم ارواح میں بھی کوئی اتنی دوستی محبت بھائی چارہ نہیں ہے، وہاں بھی یہی ہے، وہی بیداری، وہی فاصلے۔ اب تو نبیوں کے بھی آپس میں فاصلے ہو گئے ہیں، جو تورات کے نبی ہیں اور جو
جہاں سے یہ یہودیت بنی اسرائیل شروع ہوئے. جی محترم، اگلا پوائنٹ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. یہاں میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو باتیں آپ نے اپنی بک میں لکھی تھی، ظاہر ہے پہلی دفعہ یہ بک جو تھی وہ سن 2000 میں چھپی تھی، آپ کی جو ریڈ بک تھی. تو اس کے بعد پھر آپ نے اس کو بول کر ریکارڈ کروایا، وہ غالباً 2019 تھا یا 18 تھا یا کچھ اس طرح سے تھا. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اس میں ان میں آپ نے تفصیل سے بتایا کہ آپ کی ملاقاتیں ہوئی عالم ارواح میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیا آپ کی کوئی ریسنٹ ملاقات بھی ان سے ہوئی ہے ابھی 2020 میں یا 21؟ ریسنٹ 2 ملاقاتیں میں نے لکھی ہوئی ہیں. ان میں سے ایک ملاقات یہ کہ مجھ سے شکوہ کیا کہ دیکھ یہ اب میرے نام کو بھی نکالیں گے احمدیت، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو لکھا ہوا ہے اس کو نکال کر لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ لکھیں گے. تو میں نے کہا کہ میں بتا دوں گا ان کو. تو میں نے کہا احمد بھی تو آپ کا ہی نام ہے. تو کہا کہ نہیں، یہ نام تو ہے میرا، لیکن اب یہ عملی جامہ پہنے گا غلام احمد قادیان کی طرف، کیونکہ ان کا بھی نام تھا نا احمد. تو وہاں میں نے احمدیت کو دیکھا جو وہ تیاریاں کر رہے ہیں، لیکن ان میں نے دیکھا کہ وہ بالکل یہودی طور طریقے اختیار کر گئے ہیں. اسی کشم میں دیکھ رہا ہوں جب محمد صاحب مجھ سے بات چیت کر رہے تھے. تو پھر کہنے لگے کہ دیکھ، کیونکہ ہم وہیں سے گزر رہے تھے، محمد صاحب تھے اور عمر کی بیٹی جو بیوی بھی ہے حفصہ وہ بھی ساتھ تھیں. تو کہا دیکھ ایک وقت آئے گا کہ یہ میری طرف مڑ کے بھی نہیں دیکھیں گے، دیکھ لے ابھی سے یہ پیٹ پھیر کے کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ باتیں کی، بہت شکوہ شکایت اور غمگین ماحول میں تھے. تو وہاں ہی میں نے اس کو بھی دیکھا، کیا کہتے ہیں یہ مرزا طاہر احمد صاحب جو گزر گئے ہیں، ان کو بھی دیکھا اور ان کے دوسرے خلیفوں کو بھی دیکھا اور پھر احمدیت کو بھی دیکھا. تو میں نے احمدیت سے پوچھ رہا ہوں کہ دیکھو وہ محمد صاحب میرے ساتھ ہیں، تم ان کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دے رہے. اس کے باوجود انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی. تو وہاں آگے جا کے پھر محمد صاحب تو چلے گئے نا، تو حفصہ تھی ساتھ. تو مجھ سے بات چیت کرنے لگے، شکوہ شکایت. میں نے کہا میں نے تو سب کچھ لکھ دیا ہے اب، اور وہ کتاب بھی آ گئی ہے. تو وہ لکھا میں نے اس لیے کہ میں مجبور تھا. میں نے تو کتاب کا نام ہی یہ لکھا تھا کہ محمد کا پیغام مسلمانوں کو. تو اس کے باوجود جبرائیل آئے، انہوں نے مجھ سے ایسے ایسے کہا اور کہا کہ اس کو بدل. باقی وہ جو کتاب ہے میں نے بتایا کہ جو 2000 میں آئی ہے، گاڈ ریویل ہمسیلف ایز اے ویزیبل گاڈ ٹو مین کائنڈ، اس میں دیکھ لو میں نے بڑی محبت، پیار اور بہت سی چیزیں میں نے بالکل نہیں بتائی تھیں، بالکل پازیٹیو طریقے سے میں نے آپ کا بتایا تھا. تو پھر بھی شکایت کرنے لگے اور میں نے محسوس کیا کہ ناراض ہیں. اب اس ناراضگی کا کیا کیا جائے؟ لیکن پھر میں نے ادھر کیا، میں یہ تو چلے گئے حفصہ اور محمد صاحب. تو میں نے وہاں دیکھا کہ ایک وقت آئے گا کہ جماعت احمدیہ نے کلیہ تن علیحدگی اختیار کر لی اسلام مسلمانوں سے. ویسے تو ان کے غلام احمد قادیان کے دور میں کر لی تھی، پھر بعد میں بھی ہوئے، کوئی رشتہ داری، کوئی شادی بیاہ کچھ بھی نہیں، اور بہت سی چیزیں علیحدہ کر لی. لیکن ایک وقت آئے گا وہاں پھر صرف غلام احمد قادیان مسیح کی بات ہوگی، اور وہ جو ریفارم اسلام ہوگا وہ اس سے بھی انتہائی ہوگا.
جی محترم، آپ نے بتایا تھا کہ آپ کی 2 میٹنگز ہیں، تو میرا خیال ہے اس وقت ہم اس پروگرام کو سمیٹ دیتے ہیں، کیونکہ اگر میں اگلا سوال کروں گی تو پھر ظاہر ہے اس کے اوپر پھر اس کا جواب لمبا ہو جائے گا. پھر ابھی میرے کئی سوال رہتے ہیں آپ کے پوائنٹس کے علاوہ بھی اس دوران جو ذہن میں آئے، تو انشاءاللہ ہم ان کو کل پہ موقوف کر دیتے ہیں. اور کچھ آپ کہنا چاہیں اپنی طرف سے تو وہ آپ کہہ لیجئے. بہت بہت شکریہ آپ کا. میں تہہ دل سے آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ ایسے کوشچن کر کے باتوں کو نکھار رہی ہیں کہ کیا ہوا غلط، کیا اب ہمیں کرنا چاہیے، اور مستقبل ہمارے سامنے ہے. امیر فیصل صاحب کا بھی شکر گزار، اور یہ پیور ڈسکشن کی ٹیم میں جو لوگ بھی ہیں، کجا ہمارے اختلافات ہوں، میں ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ وہ یہ محنت کرتے ہیں اور موقع دیتے ہیں. تھینک یو سو مچ اینڈ گاڈ بلیس یو. Thanks and Jazakallah, Mohtaram Zahid Khan Sahab, present admins team and all dear group members of Pure Discussion Group. इंशाल्लाह जल्द ही अनाउंस्ड करके नेक्स्ट सेशन ऑफ क्वेश्चन आंसर्स में फिर मिलते हैं. शुक्रिया.